नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम नई सूरत शुरू कर रहे हैं, सूरतुल मुम्तहिना। ये लफ्ज़ आपको लग रहा होगा सुना सुना सा है। मुम्तहिन का लफ्ज़ आपने सुना होगा ना। मुम्तहिन किसको कहते हैं? इम्तहान लेने वाले कहते हैं। जब हमारे बोर्ड के पेपर्स होते हैं कहते हैं जी मुम्तहिन के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। तो मुम्तहिना ये गोलताज होती है ना, जिसे ताई मरबूता कहते हैं, ये मुन्नस की अलामत होती है। इस सूरत का नाम सूरतुल मुम्तहिना क्यों है कि इसमें जो मक्का से हिजरत करके आने वाली औरतें थीं, उनके ईमान के इम्तहान लेने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़म्तहिनूहुन्ना, उन औरतों को आज़मा लो, उनके ईमान का इम्तहान ले लो। तो इस वजह से वो सूरत जिसमें औरतों के इम्तहान की बात है, मुम्तहिना, इम्तहान लेने वाली सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी 6 आयतें आज हमने पढ़नी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिदू, ना तुम बनाओ, अदुव्वी, मेरे दुश्मनों को, व अदुव्वकुम, और तुम अपने दुश्मनों को। ये या क्या बता रही है? वाहिद मुतकल्लिम, मेरे दुश्मन। कुम जमा हाजिर का सीगा है, तुम्हारे दुश्मन। तुम अपने दुश्मनों को और मेरे दुश्मनों को क्या ना बनाओ? औलिया, वली की जमा, दोस्त ना बनाओ। मेरे और अपने दोस्त दुश्मनों से दोस्ती के दम ना भरो। तुल्कूना, तुम पैगाम भेजते हो, इलेहिम, उनकी तरफ, बिल मवद्दती, दोस्ती के। मुवद्दत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुवद्दत, रहमत, मोहब्बत। मुवद्दत के, दोस्ती के पैगाम भेजते हो उनकी तरफ। वक़द कफ़रू, हालांकि वो यकीनन उन्होंने कुफ्र किया है, उन्होंने इनकार किया है, बिमा, उस चीज़ का, जाअकुम मिनल हक़, जो आया है तुम्हारे पास हक़ में से। क्या? कुरान। तुम्हारी किताब का इनकार किया, तुम्हारे रसूल का इनकार किया। हक़ बर हक़ पैगंबर और किताब का इनकार करने वाले जो मेरे और तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो। युखरिजूना, वो निकाल देते हैं या निकालते हैं, और रसूला, रसूल को, व इय्याकुम, और खुद तुम्हें भी, अन तुमिनू, ये कि तुम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, रब्बिकुम, जो तुम्हारा रब है। उन्होंने तुम्हारे रसूल को और तुम्हें मक्का से सिर्फ इस जुर्म की पादाश में निकाल दिया, अन तुमिनू बिल्लाही रब्बिकुम, कि तुम अपने रब अल्लाह पे ईमान लाए हो। इन कुंतुम, अगर हो तुम, खरज तुम निकले, जिहादन, जिहाद के लिए, फी सबीली, मेरे रस्ते में। अगर तुम मेरे रस्ते में जिहाद के लिए निकले हो, वब्तिगा मरज़ाती, और तुम्हें तलाश करने वाले हो मेरी रज़ामंदी को, मेरी रज़ा को तलाश करने के लिए, और जिहाद करने के लिए तुम निकले हो, तो फिर उनसे दोस्ती के दम तो ना भरो, दोस्ती के पींगे तो ना बढ़ाओ उनके साथ। तो सिर रूना, इसरा, इसरार और रमूज का लफ्ज़ आपने सुना होगा, छुपी हुई बातें होती, इसरार। तो सिर रूना, तुम छुपा के भेजते हो, इलेहिम, उनकी तरफ, बिल मवद्दती, दोस्ती के पैगाम। व अना आलम, और मैं खूब जानता हूँ, बिमा, उसको जो, अख्फई तुमने छुपाया है, तुमने खुफिया रखा है, वमा आलन तुम, और जो तुमने जाहिर किया है, वमन यफ़अलहु, और जो कोई करेगा ये काम, मिनकुम, तुम में से, फ़क़द ज़ल्ला, तो यकीनन वो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से। जिसने ऐसा काम किया दोबारा, तो समझो कि वो फिर सीधे रास्ते से भटक गया। लंबी आयत है, जैसा कि मदनी सूरतों का एक मिजाज है कि उसमें सूरतें लंबी लंबी होती हैं, आयतें लंबी लंबी होती हैं। ये भी एक लंबी आयत है। आयत नंबर 1 जो है, ये बहुत तवील आयत है। सूरह मुम्तहिना का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको बता दूं कि फ़तह मक्का से पहले ये उसी ज़माने में नाजिल हुई है जिस ज़माने में सूरह तौबा
کہ جب ہم نے سورۃ توبہ پڑھ رہے تھے نا، تو سورۃ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، وہ زمانہ ہے ان کا، یہ وہ حالات تھے جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، دوسری طرف جو منافقین تھے وہ اس بات کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے اہل مکہ پہ چڑھائی کرنے کی۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ مطلب جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تو ان باتوں سے امپریس بھی ہو رہے تھے، وہ کہتے تھے قریش مکہ بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں، لیکن وہ آخر تو وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو منافقین کے اس طرح کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں دیا تھا۔ اچھا، پھر یہ فتح مکہ سے پہلے ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ سے ایک عورت سارہ نامی مدینے آئی اور مسلمانوں سے کہا کہ میری کچھ مدد کر دیں۔ وہ گانے والی عورت تھی، مغنیہ عورت تھی، گانے گایا کرتی تھی اور اسی طرح وہ اپنا رزق کماتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے چاہنے والے تھے مکہ میں تمہارے، وہ کدھر چلے گئے اب کہ تمہیں یہ نوبت آ گئی کہ تم یہاں مانگنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب سے جنگ بدر ہوئی ہے مکہ میں اب گانے سننے والا کوئی نہیں رہا، وہاں تو اب ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے، تو میرا تو روزگار ہی بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ دے دلا کے واپس بھیج دیں گے۔ جب وہ جانے لگی تو ایک بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ، ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ ان کے چونکہ بچے اور ان کے رشتہ دار خانہ کعبہ میں تھے اور انہیں یہ پریشانی تھی کہ مسلمانوں کی مکہ پر چڑھائی کی صورت میں قریش ان کے گھر والوں کو انتقام کا نشانہ بنائیں گی، اس لیے انہوں نے ایک خط لکھا ابو سفیان کے نام، جس میں حملے کی پیشگی اطلاع دے کر ان پہ گویا ایک بڑا احسان کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس احسان کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ان کے اہل خانہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب وہ خط انہوں نے اس عورت کو دے دیا، سارہ کو۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، یہ خفیہ خط جس میں ایک جنگی راز کی اطلاع دینے کی کوشش کی گئی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کا جو فیصلہ تھا اس کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ ایون کہ حضرت عائشہ صدیقہ ستو پیس رہی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کہاں کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے کہ تیاری کریں، یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کس طرف جانا ہے، یعنی آپ کے کیا پلانس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبر کسی نہ کسی طرح لیک ہوئی اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ دیا ابو سفیان کے نام۔ یہ ہے بچوں کی، اپنی اولاد کی محبت، اس لیے کہا جاتا ہے نا تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو جب سارہ کو خط دے دیا، وہ مدینہ سے نکل گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع دے دی۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود کو اس عورت کے پیچھے روانہ کیا اور انہوں نے کہا تیزی سے جائیں اور آپ کو وہ ملے گی روضہ خاخ کے مقام پہ، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے واپس آنا ہے۔ حضرت علی بہت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے خط مانگا تو اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع غلط ہو، یا تو سیدھے طریقے سے خط دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور ہر حالت میں ہم تم سے وہ خط برآمد کر لیں گے۔ خیر جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا، اور حضرت علی جب وہ لے کے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو بھی بلایا، پوچھا تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں منافق ہوا ہوں، نہ میں دین اسلام سے پھر گیا ہوں، بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے بچوں کی محبت میں، یعنی اپنے اہل خانہ کی محبت میں مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس اصل وجہ یہی ہے کہ میرے اہل خانہ مکہ میں ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آیا تھا، میرا چونکہ وہاں پہ کوئی قبیلہ نہیں ہے جو میرے اہل خانہ کو بچا سکے، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے لکھا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے تاکہ وہ میرے اہل عیال کو نقصان نہ پہنچائے۔
وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، حاطب سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ بدری صحابہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکا ہے، امید ہے وہ اس کی یہ خطا بھی معاف فرما دے. یہ بات سن کے حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اب یہ سورت کی میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس وقت شاید آپ کو اتنی سمجھ نہ آئی ہو. اب میں دوبارہ سے اس کا ترجمہ کرتی ہوں تو یقیناً اب آپ کو سارا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اس آیت کو پڑھتے ہوئے زیادہ فہم حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تنبیہ کے انداز میں جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل سٹوری کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کفار و مشرکین کی بھلائی کا نہ سوچو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے اور اچھے تعلقات بنانے کی کوشش نہ کرو. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول و ایاکم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم لوگوں کو جلا وطن کرتے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہو، اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پہ ایمان رکھتے ہو. ان کنتم خرجتم، اگر ہو تم نکلے، جہادن فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تو پھر تو تمہارا یہ عمل جو ہے یہ اس کے منافی ہے. پھر تو تم میری رضا اگر چاہتے ہو تو پھر ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو سرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کے بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام، خفیہ محبت اور دوستی کے پیغام ان کی طرف تم بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک اجتماعی طور پہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. اس کہ اب ظاہر ہے یہ بات واقعہ تو سب کو پتا تھا، اس کا اشارہ کس طرف ہے یہ بھی سب کو پتا تھا، اور فرمایا جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ان یسقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، یعنی وہ تو ایسے لوگ ہیں، وہی کنٹینیوشن ہے، وہی بات چل رہی ہے کہ وہ اہل مکہ جن کی طرف تم محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو ان کو تم جانتے نہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. ان یسقفوکم، اگر وہ تمہیں پالیں، یکونو لکم اعداء، تو وہ ہوں گے تمہارے دشمن. یکونو تو ہوں گے، لکم تمہارے، اعداء عدو کی دشمن کی جمع اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. وَيَبْسُطُوا، اور وہ بڑھائیں گے. بساط کیا ہوتی ہے؟ پھیلانا. کہتے ہیں سبزے نے بساط بچھائی ہے، بڑھانا، پھیلانا. وَيَبْسُطُوا، اور وہ بڑھائیں گے، اِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ. اگر کبھی انہیں موقع ملا، جن لوگوں کی طرف تم دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو، اگر تم کبھی ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کا ہر طریقہ آزمائیں گے، تم پر دست درازی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے ہر طرح سے تمہارے ساتھ وہ برائی کریں گے. وَوَدُّوا، اور وہ چاہیں گے، لَوْ تَکْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کفر کرو. ان کی تو یہ خواہش ہوگی کہ تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم لن تنفعکم ارحامکم، یا پھر وہی سمجھانے کا انداز ہے، ہرگز نہیں فائدہ دے یہ تمہیں. لن جو ہوتا ہے نا، یہ مستقبل کے لیے کمپلیٹ نفی کے لیے آتا ہے. ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں، ارحامکم، تمہارے رشتے ناتے،
جن کی خاطر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. اب یہ 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. ان کا یہ مطلب ہے کہ یا تو آپ بات یہاں پہ کمپلیٹ کر دیں، ہرگز نہ فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، بات ختم ہوگی. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، دوسری بات یہاں ختم ہوگی. اور اگر آپ چاہیں تو اس بات کو یہاں تک بھی لا سکتے ہیں، ہرگز نہ فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. یہاں بھی فکرہ مکمل کیا جا سکتا ہے، یہاں بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں تلاوت کرتے ہوئے ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ لازمی رکنا چاہیے. اگر ہم یہاں پہ فکرہ ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ رکنا چاہیے، اگر آپ یہاں پہ نہیں رکتے تو یہاں پہ رکنا چاہیے. پھر مطلب ہوگا قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. یقیناً ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے. ابراہیم اور جو ان کے ساتھی تھے وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ان کے طرز عمل میں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ موجود ہے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، انا، بے شک ہم، براء، ہم بری ہیں، منکم، تم سے، ومما، اور ان سے جو، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ. یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے بھی اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم اعلان برات کرتے ہیں، اظہار لا تعلقی کرتے ہیں تم سے بھی اور تمہارے بتوں سے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، یعنی رشتوں کو دین کی خاطر چھوڑ دینا، یہ تو تمہارے بزرگوں کی روایت رہی ہے. انبیاء کا یہ اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو تھے، انہوں نے اپنے جو رشتہ دار تھے جو کہ کافر تھے، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا کہ انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. اللہ کے رستے میں کوشش کرنے والوں کو اپنے رشتوں کو بعض اوقات کاٹنا پڑتا ہے، اور یہ مشکل مرحلہ پیش آتا ہے کہ رشتوں کی بجائے اللہ کے دین کو امپورٹنس دی جائے. سورہ مجادلہ کی آیت ہے نا، ہم نے پڑھی ابھی ریسنٹلی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. تو اسی اصول کے تحت حضرت ابراہیم اور آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں سے نہ صرف اعلان برات کیا بلکہ انہیں کھلم کھلا مخالفت کا چیلنج بھی دے دیا. اللہ، سوائے، اس قالو، یہاں تک تھا نا، اس قالو، جب انہوں نے کہا، لقوم ہی، اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما، اور اس سے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، قد کفرنا، نہیں قد نہیں ہے، کفرنا، ہم نے انکار کیا، ہم منکر ہوئے،
بکم ساتھ تمہارے، یعنی ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، ہم منکر ہو گئے ہیں تم سے، ہم نہیں مانتے تم کو، وبدا اور ظاہر ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم العداوت اور تمہارے درمیان دشمنی، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، والبغضاء اور بغض بھی، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ جو اکیلا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کافر رشتہ داروں کو علل اعلان یہ کہہ دینا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان سمجھو کہ اب کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، ہم بیزار ہیں تم سے، ہم بری الذمہ ہیں تم سے، ہم منکر ہوئے تم سے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں تم کو، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی ہو گئی ہے۔ یہ اظہار لا تعلقی نہ صرف انہوں نے کیا، بلکہ ایک یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی رہے گی اس وقت تک، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ جو کہ اکیلا ہے، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے، لی ابی ہی جو کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یعنی کہ باقی ساری باتیں ان کی تمہارے لیے نمونہ ہیں، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک رول ماڈل ہے، لیکن اب اس کے بعد الا قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو چھوڑ کے باقی ساری ان کی جو زندگی ہے، جو ان کے اعمال ہیں، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہاں یہ والی جو بات ہے نا الا قولا، مگر جو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابھی ہی اپنے باپ سے، وہ بات جو ہے وہ اس کو نمونہ نہ سمجھو۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یہ بھی ڈبل تاکید ہے اس میں، لام تاکید اور نون ثقیلہ، البتہ ضرور بضرور میں بخشش کی دعا کروں گا لکا آپ کے لیے۔ پہلے باپ تھے نا، اور تو ہر طرح سے ان سے اظہار برات کیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وما املک لک، اور نہیں میں اختیار رکھتا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیئن کچھ بھی، اللہ کی طرف سے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا آپ کے بارے میں۔ پھر آگے وہ ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا تھا، اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا، مطلب یہ جو انہوں نے کہا تھا نا میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اس بنا پر، اور جب واضح ہو گیا ان پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا۔ یقیناً ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے اور بہت حلیم الطبع انسان تھے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ آیات جو ہیں لاستغفرن لکا، یہ پہلے نازل ہو چکی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ ہی پہ بھروسہ کیا، ہم نے آپ ہی پہ توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو، فتنتاً آزمائش، تختہ مشق، فتنہ کے بہت سارے معنی ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز الحکیم بہت غالب اور نہایت حکمت والا۔
اس دعا میں یہ جو لفظ ہے نا فتنہ، اس کا مطلب آزمائش بھی ہم کرتے ہیں، تختہ مشق نہ بنا، تختہ امتحان نہ بنانا ہمیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو آزمانے کے لیے جو وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو نے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے ہم پہ ظلم کرنے کے لیے، یہ آزمائش تو ان کی ہو رہی ہے۔ کسی کے لیے فتنہ یا تختہ مشق بننے کے مفہوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اگر ہم دیکھیں، مسلمانوں اور مشرکین کی کا جو چپکلش ان میں چل رہی تھی، اور جو مشرکین مسلمانوں کو جو اذیتیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دے کے انہیں آزمانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم میرے بندوں کو جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک جاتے ہو۔ ادھر آج ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو اللہ نے بھی یہی اہل مکہ کے جو مسلمان تھے، ان کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا ان کے لیے۔ ان کی آزمائش تو ابو جہل کی ہو رہی تھی، لیکن اس آزمائش میں تختہ ستم کون بن رہا تھا؟ سمیہ۔ مسلمان تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا میں اللہ سے ایسی آزمائش سے بچنے کی درخواست کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں بچانا، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ یہ بات مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی، میں کہتی تھی پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں آزمائش نہ بنا کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے ہم کیسے آزمائش بن سکتے ہیں؟ کافروں کے لیے ایسے آزمائش بن سکتے ہیں جیسے اہل مکہ میں جو ابو جہل اور جو دوسرے کفار تھے جو ظلم ڈھاتے تھے، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا تھا ان کا ظالم آقا، تو امیہ بن خلف، تو آزمائش تو امیہ بن خلف کی ہو رہی تھی، تختہ مشق کون بن رہا تھا؟ حضرت بلال۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور تو ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لیکن یہ بہترین نمونہ کس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ لمن کانا، اس شخص کو جو ہو، یرج اللہ، امید رکھتا ملاقات کی اللہ سے، یرج اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ کی، یعنی اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کی، وہی شخص اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ بہترین نمونہ ہیں، سورہ احزاب میں، تو وہاں پہ بھی یہی الفاظ آئے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیر لے، جو کوئی روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے بے پرواہ اور بہت تعریف والا۔ جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ اٹھا لے، جو نہیں اٹھانا چاہتا، جو منہ موڑ لے، تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی منہ سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، یا ہمارے علم کی کمی کی بنا پہ، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔